اور جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے رحمت کا عشرہ اپنے اختتام کو ہے، اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ مزید رحمتیں اور نعمتیں عطا کر رہا ہے. ہمیں مزید مہمانوں جوائن کیا ہے جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد رمضان مہروی لودھراں سے آپ آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سکندر علی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مفتی زاہد صاحب ہمیشہ آل دی ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی کے ساتھ استاد محترم کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ آج ہی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب آپ استاد بولتے ہیں تو وہی مکمل ایک تعارف ہوتا ہے، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ان کا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں بینک الفلاح اسلامک کے تعاون سے. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ محمد بلال صدیقی صاحب نے جوائن ان کیا. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، لیکن ہم اس بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں بات کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون.
المشركون صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। और हमारे जो कारी मोहम्मद रमज़ान मेहरवी साहब जो कि लोधरा से तशरीफ़ लेकर आए, लोधरा के बारे में ये बात कि वहाँ का जंक्शन बहुत बड़ा है ट्रेन का। और इसी के साथ हम आएंगे मुफ्ती ज़ाहिद साहब की तरफ। मुफ्ती ज़ाहिद साहब, आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल का दिन है, और आप पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा भी थी। इस बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अपनी बात का आगाज़ इस आयत करीमा से और एक हदीस से करना चाहूँगा। हदीस की किताब है बुखारी शरीफ, इसके अंदर एक बाब है, बाबु तज़्ज़ीजिन नबी खदीजतुल कुबरा व फ़द्लिहा। इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर है 1388 और हदीस नंबर है 3605। इसी तरह मुस्लिम शरीफ के अंदर भी एक बाब है, बाबु ज़ौजिन नबी खदीजतुल कुबरा व फ़द्लिहा। इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर है 1888, हदीस नंबर है 2435। और इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल की जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 58, हदीस नंबर है 24355। और किताब का नाम है सुनन कुबरा, इसकी जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 307, हदीस नंबर है 14475। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का तज़किरा है कि आप जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे किसी पर इतना रश्क नहीं आया मगर मैं खदीजतुल कुबरा पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे बहुत रश्क करती हूँ। तो किस बिना पर? आप फरमाती हैं कि वो पहली ख़तून जिनसे नबी रहमत का निकाह हुआ। फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ उनका जिक्र किया करते थे। सुभान अल्लाह। जब आपका निकाह हुआ, मैं आयशा फरमाती हैं कि प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त उनका जिक्र करते, उनकी बातें करते, उनकी तारीफ़ें करते। हत्ता कि आप फरमाते हैं कि हमारे घर पे जब गोश्त बनता था तो फरमाया कि हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जितनी सहेलियाँ होती थी ना, तो नबी रहमत उनकी सारी सहेलियों के घर में वो गोश्त पहुँचवाया करते थे। ये एक मोहब्बत का अंदाज़ था ना कि बीबी अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर की मोहब्बत देखें कि जो उनसे ताल्लुक़ रखने वाली थी मेरे आका, उनके साथ भी इस तरह की हमदर्दी, उनका ख्याल रखा करते थे। बिल्कुल जी, ऐसे ही। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जहाँ तक मेरी तालीमात है, अगर गलती है तो मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछूंगा कि आप वाहिद ज़ौजा थी कि जब तक आप उनकी ज़ौजियत में नहीं, आपका विसाल नहीं हो, तब तक उन्होंने कोई दूसरा निकाह नहीं किया था। ऐसा ही है। और एक और चीज़ हमें यहाँ से अम्मा से ये मिलती है, हमारी माँ है, कि उनसे ये मिलती है कि हम जो है वो तिजारत कर सकती है औरत भी, लेकिन पर्दे में रहकर। आप जो है वो तिजारत के लिए अपना साजो सामान भिजवाती थी और फिर उसकी जो पेमेंट्स आती थी आम फहम जुबान में, तो उससे जो लोग लेकर जाते थे उनका सामान और वापस लेकर, उनका पसीना सूखने से पहले उनकी अदायगी वो कर देती थी। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से हमें ये भी मरवी है कि आप जब तक रहीं तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, लेकिन आप ताकीद कर गई थी कि मेरे बाद निकाह कर लेना। और हम आते हैं यहाँ पर उस्ताद मोहतरम की तरफ। तो आज मैं ये बताऊँगा बिल्कुल कि उस्ताद जो होता है वो शागिर्द की बात सुनता है। और आज मैंने कदीरी साहब से ये कहा कि सर आज हम थोड़ा सा आपके सेशन को डिस्टर्ब करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। तो जज़ाकल्लाह जी, ये रहमतें और मोहब्बतें जो है वो उस्तादों में भी कम हो चुकी हैं, माजरत के साथ, कि जो पहले के उस्ताद थे वो सुनते थे, समझते थे कि मेरा शागिर्द किस में खुश है। तो सलाम है आपको। इसी के साथ कदी साहब आपका कोई सवाल? सवाल तो ये है कि देखिए, हमारी जो माँ है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये तो मुख्तसर आपने बयान किया है क्योंकि प्रोग्राम ज़रा शॉर्ट है हमारा, तो थोड़ा सा वो वाक़या भी बयान करें जब आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपने खादिम को भेजा था, तो वाक़या ज़रा बयान कर दें। क्या बात बिस्मिल्लाह। है। यहाँ पर इससे 3 बातें हमारे माशरे के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना माल तिजारत जो पेश किया
بڑے بڑے تاجر تھے، ہر بندے کی یہ تمنا تھی کہ مال میں لے جاؤں، میں تجارت کروں، لیکن نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، آپ صادق اور امین آپ کا لقب ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مال تجارت دیا، لیکن جتنے معاملات ہو رہے ہیں وہ پردے کی صورت میں ہو رہے ہیں اور غلاموں کے ذریعے پیغامات ہو رہے ہیں، تو اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا کہ ساتھ رہنا ہے اور ان کا انداز دیکھنا ہے اور مجھے آ کر بتانا ہے کہ راستے کے کیا معاملات تھے۔ اچھا وہ میسرہ غلام ساتھ ہے تو راستے میں سب سے پہلے جو بات دیکھی نا، نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے قریب سے گزرتے ہیں تو درخت جو ہے چل کر نبی رحمت پہ سایہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کا گزر اگر درختوں کے پاس سے پتھروں کے پاس سے ہوتا ہے تو وہ حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ راستے کے یہ معاملات جب بازار میں پہنچ گئے، ملک شام میں پہنچ گئے، وہاں پر دیکھا کہ ہر بیچنے والا، ہر سوداگر آوازیں لگا رہے، ہر تاجر لوگوں کو متوجہ کر رہے اپنی طرف کہ او میرا مال اتنا اچھا ہے مجھ سے لیں، لیکن امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کہ آپ اسی جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کسی کو بلا نہیں رہے، آپ کسی کو آواز نہیں لگا رہے، لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے روایات کی ہیں کہ میسرہ غلام کہتے ہیں کہ آپ نے بلایا بھی کسی کو نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا جتنا مال تجارت تھا سارے کا سارا بک سبحان گیا۔ اللہ۔ آپ جب واپس آئے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میسرہ بتاؤ کیا کیفیات تھیں، کیا حالات تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ میں نے تو جو بھی دیکھا، درختوں کو دیکھا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، میں نے پتھروں کو دیکھا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ جاننے والے لوگ بھی ان کا چہرہ دیکھتے تو تیرا تکتے رہ جاتے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ باتیں سنی تو آپ اس قدر متاثر ہوئیں کہ پیغام نکاح بھجوایا۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ واپس آئے، واپسی کے بعد تقریباً 2 سے 2.5 مہینے کے دوران، اس کے بعد 2 مہینے 10 دن یا 2 مہینے 15 دن کے بعد یہ جب پیغام ہے، پیغام ہی کسی اور کے ذریعے نبی رحمت کے پاس جب پیغام پہنچتا ہے تو حضور کا کیا انداز تھا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جی میں ہی فیصلے کرتا ہوں، دیکھیں انداز سیرت، آپ نے فرمایا میں اپنے بڑوں سے بات کروں گا، میرے بڑے فیصلہ کریں گے۔ تو آج کل کے نسل کے لیے پیغام ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کی سیرت کیا ہے؟ میرے بڑے فیصلہ کریں گے۔ بڑوں تک جب بات گئی تو انہوں نے کہا کہ اتنی طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، اتنی بڑی خاتون ہے تو ان کے لیے تو فوراً آپ کا رشتہ طے ہے۔ تو بڑوں نے رشتہ طے کیا، پھر اس کے بعد جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک الگ ایک سوالات کی دنیا ہمارے سامنے کھلے گی کہ وہ کس طرح کی بیوی تھی اور کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، کیوں نہ خوبصورت ہو کہ میرے آقا کے گھر کی بات ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اس وقت محمد بلال صدیقی سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں تاکہ ہم درود و سلام بھیج سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے غسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے غسی، چھوڑ کر
پر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ کو بتاتے چلیں کہ آج جو میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے وہ ایجنٹس مین ویئر بائی جبران صادق ہیں اور جبران صدیق ہے، اور ان کے آن لائن سٹور سے آپ اپنے لیے کپڑے منگوا سکتے ہیں۔ ان کے پاس شیروانیز ہیں، ان کے پاس سیمی فارمل، فارمل اور کیجول ڈریسز موجود ہیں جو کہ آپ کے ایونٹ کو دن دوگنی رات چگنی فروغ دیتے ہیں، یعنی آپ ایک فیل دیتے ہیں کہ یس یو آر دا ہوسٹ، یو آر ہوسٹنگ اینڈ ویئرنگ ایجنٹس کہ آپ نے کپڑے پہنے۔ تو بالکل جی ان کے اسٹور کو وزٹ کیجیے گا، ان کی ڈسکرپشن جو ہے تمام اسکرینز پر موجود ہے۔ اور تھینک یو ویری مچ آصف بھائی کہ آپ نے مجھے آج بھی کال کر کہا کہ یہ پہنا، اور واقعی میں آپ کا جو یہ ویسٹ کوٹ ہے یہ سب کو بہت پسند آیا۔ اب ہم دوبارہ آئیں گے یہاں پر، سکندر علی ہمارے ساتھ موجود۔ سکندر بھائی، ہم جو نشے والے لوگ ہیں ان کو روک تھام کرنے کے لیے آپ کیا اقتدام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے چینل کے توسل سے ذیشان بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں ہم نے یہ منشیات کا جو بیڑا اٹھایا، اس سے پہلے ہم نے ایک اینٹی منشیات ایکشن کمیٹی کی کمیٹی قائم کی، جس کو ملیر میں بہت مانا جاتا ہے۔ 2021 میں 21 فروری 2021 کو ہم نے ایک جو ہے نا ریلی کی شکل میں ایک قائم کیا، جو کہ ہمارے علاقے میں منشیات کا بہت بڑا گھر تھا۔ جو ہمارا ایریا ہے وہ سابدت گنڈ ملیر، اس میں آپ سمجھ لو کہ نہ تو مسجدیں محفوظ تھی، نہ تو گلیاں محفوظ تھیں، نہ ہی جو ہے نا وہ روڈ محفوظ تھے، کیونکہ ہمارے جو محبت نگر سے لے کر مدرسے، جہاں پہ دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ کا بہت بڑا مدرسہ ہے ملیر کے ایریے میں، وہ محفوظ نہیں تھے، نہ تو مسجدیں محفوظ تھی۔ جب ہم نے بیڑا اٹھایا الحمدللہ آج ہمارے علاقے میں آپ 70% جو ہے نا ہم نے منشیات کا خاتمہ کیا۔ زبردست۔ اور یہی کہتے ہیں کہ اچھے اور بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ جی 1-2 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے، مفتی صاحب کو کیونکہ جانا ہے۔ مفتی صاحب آخر میں کیا کہنا چاہیں گے جانے سے پہلے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہماری خواتین ان کے مطابق زندگیاں گزاریں، کیونکہ جب اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئیں نا تو انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اچھا، حضور سے نکاح کی خوشی میں انہوں نے اپنی خوشی کا کس طرح اظہار کیا؟ آپ نے جتنے آپ کے غلام تھے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا تاکہ یہ شادی جو ہے یادگار ہو جائے، یادگار سب کچھ قربان کر دیا، اور اپنا بقیہ مال جو تھا میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ میرا مال بھی آپ کا ہو گیا، میں بھی آپ کی ہو گئی، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو گیا۔ اور وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی شان یہ ہے، بخاری کے اندر باقاعدہ ایک باب تزویج النبی خدیجہ الکبریٰ و فضلیہ کے نام سے جلد 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 1399، حدیث نمبر ہے 3609، اور یہی روایت مسلم کے اندر ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر ہے 1887، حدیث نمبر ہے 2432۔ تو حضرت جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب نے مجھے بھیجا ہے، ابھی آپ کے پاس خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، ان کو میرا بھی سلام پیش کر دینا اور عرش اولا کے رب کا بھی سلام پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جانا ہے، اور بالکل جی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ سے مزید بات ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ویلکم بیک، اور آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ قدیر صاحب کا جو سیشن ہے وہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں بینک الفلاح اسلامک کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی قدیری صاحب کی سرکار کی ہم جب بات کرتے ہیں جس طریقے سے ابھی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اور ایک اور بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے سید فاروق ترابی صاحب، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ
تھوڑی سی روشنی ڈالیے اس بات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم ملک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کمال یہ نہیں مڑ جائے خود جدھر چاہے، کمال یہ نہیں مڑ جائے خود جدھر چاہے، اور کمال یہ ہے کہ جو موڑ دے زمانے کو۔ کیا بات ہے! دیکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنے حساب سے مڑ جائے، کمال یہ ہے کہ جو موڑ دے زمانے کو۔ ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو موڑا ہے، اندھیروں میں اجالا پیدا کیا ہے۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ اتنے پرکٹھن حالات میں کی کہ کوئی شخص تیار نہیں تھا کہ وہ حضور کا ساتھ دے، لیکن جو آپ کے ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے، اور اسلام کی خدمات کے لیے ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ فقید المثال قربانیاں دیے جن کا اس چھوٹے سے سیشن میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر مقام پر مدد فرمائیے۔ آپ جب غار حرا میں جاتے تھے تو حضرت ہماری ماں روز کھانا پہنچانے جاتی تھی، اتنی دور کی مسافت پیدل جانا اور پھر چڑھنا وہاں سے، پھر اتر کر آنا، یہ خدمت شروع کی ایام میں اتنی کیے، اور مال سے بھی جان سے بھی ہم ان کا بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا حضور کو پتہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد ان کی سہیلیوں سے ملاقات کا ایک سلسلہ حضور نے قائم کیا، اور جب کوئی تقریب ہوتی تھی تو ان کی سہیلیوں کو بلاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کرتے تھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ جی وہ میری ایسی بیوی تھی کہ جنہوں نے میری ہر قدم پر میری مدد کری ہے اسلام کے رائج کرنے میں۔ اچھا دیکھیے، اب یہ ہمارا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ آخری دن ہے عشرے کا، عشرہ رحمت، آج ہمارا آخری دن ہے، بالکل ایسے لیکن یہ ختم، دیکھیے رحمت ختم نہیں ہوگی، ہم یہ نہ سمجھے کہ رحمت ختم ہو گئی، رحمت تو چلتی رہے گی، اس کے بعد مغفرت بھی چلتی رہے گی، یہ رحمت بھی چلتی رہے گی، سلسلے چلتے رہیں گے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ماں کی جو تقدس ہے اس کا بیان حضور فرماتے کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں اور سورہ فاتحہ پر ہوں، میری ماں مجھے آواز دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز کے پیچھے جاؤں گا کہ میری ماں نے مجھے یاد کیا۔ نماز تو قضا بھی ادا ہو جائے گی، لیکن وہ جو میری ماں کی آواز ہے وہ دوبارہ وہ نہیں ہو سکتی۔ تو جو آج کل ہمارے ماحول میں ہے کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ اپنے ماں باپ کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو کم تر جانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی پرانے خیالات ہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان کو اپنے معاملات اس طرح کرنا چاہیے جو ہمارے مذہب اسلام نے سکھایا ہمیں، کہ بڑوں کا ادب اور اخلاق، اپنی ماں کی محبت میں اس طرح مستغرق رہیں کہ اگر آپ کی جو عبادت ہے نا وہ قبول نہیں ہوگی، جتنی چاہے سجدے کر لیں آپ، کروڑوں سجدے کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ہر طرح کی خدمت کر لیں دین کی، لیکن وہ جو ہے آپ کو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ماں باپ کی اگر آپ نافرمانی کرتے تو اٹسلف آپ خدا کی نافرمانی کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے کہا تو آپ نے کہا تھا کہ ایک دفعہ وضو کر کے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لو، سمجھو تم نے رب کو دیکھ لیا۔ اسی کے ساتھ ہم سکندر بھائی کی طرف آئیں گے۔ سکندر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی نشے والا انسان آپ کو ملتا ہے، جب نشے والے لوگ آپ کے پاس، یا آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر نشہ بک رہا ہے، تو وہاں پر آپ پہلے جا کر بات کرتے ہیں، اٹ سیلف ایک ہوتا ہے کہ نہیں اس کو ختم کرانا ہے، یا پہلے جا کر باہمی رضامندی سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو ختم کر دو؟ ذیشان بھائی ہمارا طریقہ کار یہی ہے، ہمارا طریقہ کار یہ پہلے ہم جا کے ان کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر اصل میں معاملات ایسا ہے کہ آپ کے چبوترے کے پاس یا آپ کے جو ہے نا گھر کے پاس جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، تو ساری چیزوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، وہ ماحول کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، پلس آپ ایجوکیشن کا سسٹم سمجھ لیں، وہیں گزرگاہ ہے لوگوں کی، تو ہم ان کو پہلے سمجھاتے ہیں، اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ظاہری بات ہے کچھ اور طریقہ کار ہم اپناتے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں ان کو بتاتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ہمیں پاس طریقہ اور ہے کہ ہم
اپنے جو ہماری پولیس ہے، جو ہمارے رینجر ہیں، جو ہمارے اینٹی نارکوٹکس کے لوگ ہیں، تو ان کے طرح ذریعے سے انشاءاللہ ان کو، اور الحمدللہ ہمارا ایکشن ایسے ہی رہا ہے. زبردست جس میں ہم نے جو کمیٹی قائم کی، جس میں صرف میں نہیں، میرا پورا محلہ ہے، جس میں لیڈیز ونگ بھی ہے، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، اور پلس پولیس ہے. پولیس کی بھی میں ہمارے ساتھ تعاون. اچھا، جب ان کا آپ ٹریٹمنٹ کرا دیتے ہیں تو پھر ان کی نگرانی کرتے ہیں کہ دوبارہ اس مرحلے میں دوبارہ داخل نہ ہو؟ اصل میں ضروری ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ صرف منشیات کا علاج نہیں ہے، علاج کے ساتھ ساتھ ان کو ماحول بھی ایسا نہ ملے. اب کچھ لوگ ایسے ہمارے پاس آئے کہ بھائی ان کو آپ علاج کے لیے، میں نے کہا علاج تو کر کے آ جائیں گے، اگر پھر دوبارہ سے ان کو وہ ماحول ملے گا اسی طرح. مطلب بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اسی کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید فاروق تو رابی صاحب سے کہیں گے کہ ایک انترا ایک استائی آپ ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سی مٹی، وہ چاندی سے کنکر، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. اس ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ سعید انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ انترا ایک استائی ہمیں سنائیں. سعید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں 1 بجے سے لے کر اور صبح سے تک، اور ایم جے ایم کے تعاون سے آپ یہ سیشن جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یعنی ایم جے ایم اسٹریٹ اینڈ بلڈر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر نہیں گھروں کو بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے.
جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ ہمیں کلام سنائیں اور پھر ہم مزید بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد محمود صاحب کا کلام ہے بڑا مشہور و معروف. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اور جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی اور یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اور ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اور اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی اور جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اور وہ آنکھ جو روتی ہے غم ہجر نبی میں وہ آنکھ جو روتی ہے غم ہجر نبی میں اور اس آنکھ سے پوشیدہ جلوہ نہیں کوئی اور جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ماشاءاللہ. ایک بات میں استاد محترم آپ کے لیے کہوں گا کہ نبی کا جو عشق ہے نا وہ آپ کی الفاظ اور آپ کی ادائیگی میں اچھا لگتا ہے. حالانکہ خود طبیعت ناساز ہے, بی پی ہائی ہے, لیکن پھر بھی نبی کی محفل سجانے, آپ کی اصلاح کرنے لیے روز آتے ہیں. ماشاءاللہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جب ذکر کرتے ہیں تو حضور کی نظر کرم ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور حضور کی نظر کرم ہو تو پھر اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے. بالکل جی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بینک الفلاح اسلامک کے تعاون سے آپ یہ سیشنز روز سماعت فرماتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اصلاح کرتے ہیں, نہ صرف ہماری
بلکہ یہ آپ سب دیکھنے والوں کی اصلاح کرتے ہیں استاد محترم، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں بینک الفلاح اسلامک کا۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیشن جو آپ سماعت فرما رہی ہے ایم جو ایم کے تعاون سے، ایم جو ایم اسٹیٹ اینڈ بلڈر، جو کہتے ہیں کہ ہم گھر کو نہیں گھروں کو بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں حافظ عدن نے جوائن کیا، ان کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ آپ کی طرف آتے ہیں اور سکندر صاحب کہ اب کیونکہ ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب کس طریقے سے روک تھام ہونی چاہیے اس چیز کی؟ شان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ صرف میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، کچھ ادارے ایسے ہیں جو اسپیشل بنائے سی جی میں، ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اب دیکھو، جو بھی جتنے ریلیویشن سینٹر بنے ہیں نا، پرائیویٹ جتنے بھی ہیں، وہ سب کمانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، نہ تو ان کا علاج کر رہے ہیں، اگر علاج کر رہے ہیں تو صرف کمانے کے لیے۔ اب 15,000 کس کے پاس ہے جو منتھلی دے گا؟ صحیح۔ جن کے پاس بیچارے بنگلوں میں کام کر کے وہ گزر بسر کے لیے صرف کرتے ہیں، تو وہ علاج کہاں سے کریں گے؟ تو اس طرح ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو سکتا ہے، جن کے پاس نہیں ہوتے آپس میں اکٹھا چندہ کر کے ان کو ان کے علاج تک کرتے ہیں۔ زبردست، یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو عطا بھی کرتا ہے۔ اور ساتھ میں سعید بھائی سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک انترا ایک استائی، اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حبیب رب شہ تو سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، وہ حبیب رب شہ دو سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، وہی نور حق وہی شمع
جان وہی کائنات کی روشنی وہی کائنات کی روشنی اور وہ دیار جود و سخا کا ہو وہ مدینہ شہر وفا کا ہو وہ دیار جود و سخا کا ہو وہ مدینہ شہر وفا کا ہو تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی وہ حبیب رب بریک میں آپ بتا دیجئے اور تاکہ ہم جو ہے وہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ہمارے سلمان بھائی نے جوائن کیا ہے ہم اسی کے ساتھ بریک پر جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پال نبی میرے در دادی دوا دینا لج پال نبی میرے در دادی دوا دینا لج پال نبی میرے